बुरहान ने आयत को देखते उसके बालों को आराम से उठाते आयत के एक साइड आगे को किए तो आयत बुरहान के हाथ का लम्स अपनी पीठ पर महसूस करते करंट की तरह मछली। बुरहान ने आईने में उसको देख आराम से दोनों तनियों को मिलाए बांध गया तो आयत ने जल्दी से अपने बाल पीछे की तरफ करने चाहे। अनजाने में वो बाल बुरहान के चेहरे से टकराए तो बुरहान आयत की बदन से उड़ती खुशबू अपने अंदर बढ़ते खोया। उससे पहले वो अपना होश को था। बाहर से ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक की आवाज़ सुन होश में आया और एक सर्द हनकारा बढ़ते हुए के जज्बात काबू किए। बुरहान ने आयत को देखते उसका दुपट्टा जो कंधों पर मौजूद था एक पल्ले से उठाते आयत के सर पर टिका गया। आयत ने काले स्याह पलकों को उठाते दिल से खुश होते बुरहान की नीली आंखों में देखा था। मेरी बीवी की खूबसूरती जो इस दुपट्टे के साथ बढ़ती वो किसी और चीज़ के साथ नहीं बढ़ सकती। बुरहान के बोले ये अल्फाज जैसे आयत के दिल में उतरे थे। वो आज पहली बार खुद को खुश नसीब समझी थी। अभी इजाज़त है। बुरहान जो दिल से चाहता था ये पल यही रुक जाए, दिल को आयत के शहर से निकालते एक सर पर हुआ था। वो आयत को जाने की इजाज़त दी तो आयत जिसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट छाई थी अपनी डिम्पल हल्के से गहरे करते डोर की तरफ गई थी। बुरहान का दिल जैसे उस पल उसके साथ ही ज़ोर से धड़का था। नफरत की दीवार किसी हद तक गिर चुकी थी। बुरहान खुशी से तैयार होना शुरू हुआ था। इरम जल्दी से नीचे आओ, अगर अभी तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की है। मां जो बाहर से खाना लेकर आया था अभी डाइनिंग टेबल पर रखते ऊंची आवाज़ में बोला था। इरम जो किताबों से अपना सर मार रही थी सुनकर भी इग्नोर किए बैठी रही। रिंग इरम अभिमान एक बार फिर से इरम को पुकार आगे कुछ कहता कि फ़ोन बात एक कॉल देख मुकाबल चोंगा था। नादिया की कॉल। वो मुझे कॉल क्यों कर रही है? वो भी आज के दिन। मान के मन में कितने सवाल उठे थे। वो फ़ोन को लेते सोच में पड़ा था जबकि सोते फ़ोन पे किया था और कान से लगाते वो घर से बाहर लॉन में आया। दोनों तरफ खामोशी छाई थी। मान इंतज़ार कर रहा था वो पहले कुछ बोलेगी और नादिया जो एक बार सिर्फ एक बार मान की आवाज़ सुनना चाहती थी आंखों में नमी बड़े इंतज़ार में खड़ी हुई थी नादिया। मान जो परेशान हो चुका था धीरे से नाम लेते जैसे उसके दिल के साथ बिजली गिरा गया। वो मान से मुंह से अपना नाम सुन दर्द से गुजरी थी। मोहब्बत का दर्द ऐसा ही था। वो मोहब्बत जो पहली बार किसी से ऐसे हुई हो कि चाह कर भी आप उसको ख़त्म ना कर सकते हो। कैसे हो मान? नादिया जो मेहंदी के लिबास में पूरी तरह सजी संवरी रूम में बैठी हुई थी अब भी उड़ते आंखों में आह भरते साफ करते नम आवाज़ में पूछ की। मान साफ उसकी आवाज़ में नमी महसूस कर गया था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? माँ ने एक बार फिर खामोशी तारी होते देख पूछा तो नादिया जिसके आंसू आंखों से निकल गालों पर बहे थे सर्द आ बढ़ते मुस्कुराने की कोशिश में हंसी मैं ठीक हूँ वो बस इतना ही बोल पाई थी। नादिया मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो। मुबारक हो तुम्हें, माँ धीरे से बोलते नादिया को खुशी से बोला था मुझे ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही था क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना जिसकी ज़िंदगी एक मर्द के बिना गुजारना मुश्किल है। वो कर्व से बोले तो मान को उसकी आवाज़ में कितना ही दर्द महसूस हुआ था। खैर ये छोड़, तुम ये बता तुम मेरी खुशी में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आए? नादिया के अल्फाज और अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो मौजू बदलते बोली तो मान को जैसे उससे हो पाया था। नादिया तुम इस शादी से खुश तो हो ना? ना चाहते हुए माँ ने फिक्र से पूछा तो उसको लगा था कि जो नादिया शादी करने के लिए तैयार हो गई शायद वो उसको भूल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई है। मगर अभी उसकी आवाज़ में दर्द महसूस करते हुए फिक्र में मुबतला हुआ था। खुश? हाँ बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नादिया अपने सवाल को जोड़ते बोली तो मान कुछ बेफिक्र हुआ। वो मेरा काम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था बस इसलिए नहीं आया। माँ ने सरसी सांस सोते गोया हुआ। इरम कैसी है? नादिया ने इरम का याद आते ही दराज के वो भी ठीक है। माँ ने इस तफसार से गोया तुम्हें पता है मैंने कॉल क्यों की? नादिया ने तेज़ी से पूछा तो माँ ने फ़ौरन से जवाब पास किया नहीं मान मैं अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र में आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि ज़िंदगी के नए सफ़र में आगे बढ़ने से पहले अपने पिछले रिश्तों को भी नए सिरे से जोड़ लूँ। हीरम को मेरा मैसेज ज़रूर देना कि जो कुछ हमारे दरमियान था वो एक नादानी थी। मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने वाली हूँ तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ।
ارم بہت چاہتی تمہیں، میں نے یونی میں اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی۔ میں بہت کچھ بولا تھا ارم کو، ہو سکے تو اس کو کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی کوئی یاد مجھے لگے۔ مجھے خوف آتا ہے امان، میں نہیں چاہتی کہ میری نئی زندگی میں کوئی بھی میرے پاس کا ذکر ہو۔ ڈر رہی ہوں کہ کہیں نئی زندگی میں میرا پاس طوفان نہ بن جائے، نادیہ نے کرب سے بولا تھا۔ نادیہ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری نئی زندگی میں ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ میں دعا گو رہوں گا کہ اوپر والا رب تمہاری نئی زندگی میں وہ ساری خوشیاں دے جو تم چاہتی ہو۔ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کر کے تم اپنا پاس پوری طرح بھول جاؤ۔ ماں نے دل سے دعا دی تو نادیہ، جس کی آنکھوں سے بے آواز کتنی آنسو گرے، اندر جذب ہوتے فون بند کر کے ماں لبا سانس بھرتے کالسمان کو دے کے کھانا لگا دیا ہے۔ ارم جو ابھی لان میں آئی تھی بولتے ماں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ چلو، ماں نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ آج کسی بھی حال میں مجھے آیت کو اپنے دل کی بات بولنی ہے۔ اس بار یا تو بہان کو بتا کر ہی رہوں گا کہ جمال شاہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ جمال آنے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے سوتے گویا ہوا تھا۔ وہ طے کر کے ہی یہاں اس شادی میں شامل ہونے آیا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے جذبات آیت پر عیاں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب اور صبر سے کام لینا نہیں چاہتا تھا۔ جمال کی قسمت اس کو کس اور کھینچ رہی تھی وہ انجان تھا۔ اپنی تقدیر کی لکھی کہانی سے محبت کیا ہوتی ہے، اس بار جمال شاہ کی تقدیر اس کو بتانے والی تھی۔ محبت کتنے امتحان لکھ چکی تھی، اس بار کھیل نفرت اور محبت کے درمیان کھیلا جانے والا تھا۔ کتنی ہی تقدیر اس محبت کے ہاتھوں بدلی تھی، کتنے ہی دل اس محبت میں ہارے تھے۔ جمال جو تیار ہوتے روم سے نکلا تھا، ابھی 2 قدم آگے کو لیے تھے کہ رونے کی آواز سن رکا تھا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ وہ ٹھٹکا تھا، سوتے دھیرے سے قدم آگے کو بڑھائے تھے۔ روم کا ڈور دھیرے سے ہاتھ لگانے سے کھلا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تاری تھا۔ نادیہ جو فون بند ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے خاموش ہونے کی کوشش میں لگی تھی۔ کیوں اللہ جی کیوں؟ یہ محبت میری تقدیر میں لکھی تھی، جب اس کو میرا ہونا ہی نہیں تھا تو کیوں اس کو میرے دل میں وہ مقام دیا جو مجھے آج جینے نہیں دے رہا؟ کیوں اس محبت کا درد میری جولی میں ڈالا آپ نے؟ نادیہ جو ٹوٹ رہی تھی روتے مشکل سے بولی تھی، کیوں میں اس محبت میں اپنی ہار کو برداشت نہیں کر پا رہی؟ وہ پوری طرح بے بس ہو چکی تھی۔ کون ہے یہاں؟ جمال جو اجنبی آواز خوب اچھے سے سن چکا تھا، ابھی چھوٹے قدم لیتے بالکونی کے ڈور تک آیا تھا۔ نادیہ کی سسکیاں جیسے تھمی تھی، وہ خاموش ہوئی تھی۔ جمال نے جیسے بالکونی کے ڈور کو ہاتھ لگایا وہ دوسری طرف سے لاگ تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جمال کو جاننے کی گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ بالکونی کے ڈور سے پار کھڑی لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، مگر اس کا چہرہ وہ بالکل بھی اندھیرے میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑی تھی، چاند کی روشنی میں اس کا سایہ وہ دیکھ سکتا تھا۔ جمال نے تھوڑی فکر مند انداز میں پوچھا، کچھ نہیں؟ نادیہ اپنے آنسو پونچھتے دھیرے سے بولی تو جمال نے حیرانگی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی حرکت کرنے سے جمال صاحب چوڑیوں کی کھنک سن سکتا تھا۔ دیکھو، تم چاہو تو مجھ سے اپنے دل کی بات بول سکتی ہو۔ نہ تم مجھے جانتے اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں۔ کبھی کبھی اجنبی لوگوں سے اپنا درد شیئر کر لینا چاہیے، کیا پتہ وہ اجنبی تمہارے درد کا حصہ بن جائے۔ جمال جو باہوبی محبت کو لیتے اس کی باتیں سن چکا تھا، ابھی ویسے ہی کھڑے کویا ہوا تو نادیہ نے نم آنکھوں کی باڑ اٹھائی تھی۔ آپ میرا درد نہیں سمجھ سکتے، نادیہ کرب سے بولی تو جمال بالکونی کی جالی دار ڈور کے ساتھ لگا تھا۔ اگر آپ محبت کی بات کریں تو میں بتا دوں، میں خود محبت کی کشتی پر سوار ہوں، جانتا ہوں محبت کیسا احساس ہے۔ جمال نے ہلکے سے مسکراتے آیت کا نور جیسا چہرہ یاد کیا تھا۔ آپ شاید بس محبت کے احساس کو جانتے، مگر محبت میں جب آپ کی ہار ہوتی ہے شاید آپ وہ نہیں جانتے۔ نادیہ دھیمے لہجے میں بولی تو جمال نے تھوڑا چونکا، سنا میں کچھ زیادہ تو محبت کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن ہر جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے پوری طرح بدل گیا ہوں۔ میں ہر پل صرف اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، یہ احساس مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جمال خوشی سے چور لہجے میں اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ نادیہ اجنبی شخص کی بات سنجیدگی سے دریافت کر گیا۔ ابھی فی الحال میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آج اس کو اپنے دل کی بات جہاں بولوں گا اس کے بعد ہی کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ دے گی۔ جمال شوخ لہجے میں گویا ہوا تھا، دل کی بات اور اپنے جذبات ایسے عیاں نہ کرے،
یہ دل دھوکہ دے سکتا ہے؟ نادیہ کو پل میں سب کچھ یاد آیا تھا، کیسے وہ بھی مان کو لے کر ایسے سوچتی تھی۔ محبت جب تک دونوں اطراف نہ ہو جیت کسی کی نہیں ہوتی، نادیہ نے درد سے بولا تو جمال نے غور سے یہ الفاظ سنے۔ لگتا ہے آپ نے اس محبت میں کوئی گہری چوٹ کھائی ہے۔ جمال نادی کے آواز میں درد دکھ سن کر سب سمجھ گیا تھا۔ ہاں، اس محبت نے دل پر اثر کیا اور دماغ کو خراب کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے پیچھے دیوانگی ہوئی تھی، محبت نے اس کو کسی اور کا نام لکھ دیا۔ میں حالی ہاتھ آج بھی محبت کے درد میں مار ہی ہوں۔ نادیہ کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ محبت نہ ہو جو تمہاری منزل ہوتی۔ مجھے لگتا ہے محبت کی بہترین منزل وہی ہے جو اس کو درد نہیں خوشی دے۔ جمال نے سوچتے گویا ہوا تو نادیہ کو جیسے جمال کی بات اچھی لگی تھی۔ یہ لیانسو صاحب کالی محبت وہی ہوتی ہے جو بنا کہیں ہی سامنے والا محسوس کر لے۔ جمال رومال آگے کرتے دھیرے سے بولا تو نادیہ نے سوتے رومال جمال کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شکریہ۔ اس سے پہلے جمال جاتا نادیہ نے الفاظ ادا کہ میں دعا کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں بدلے میں وہ بھی آپ کو چاہے۔ نادیہ نے دل سے گویا ہے تو جمال کو آج پہلی بار دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میری بھی دعا کہ آپ کو سچی محبت جلدی ہی مل جائے۔ جمال یہ کہتے روم سے گیا۔ نادیہ نے رومال ہاتھ میں پکڑے سرد آ بڑھی۔ آیت ابھی پوری طرح میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی اور میں اتنا بدل گیا۔ سوچو جب وہ پوری طرح میری زندگی کا حصہ بن گئی تو میں تو پورا ہی بدل جاؤں گا۔ جمال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اتنی خوبصورت شام میں تمہارے چہرے پر کیوں بالا بچے ہوئے ہیں؟ وہ جو حال میں ہر طرف رنگ برنگی روشنی کو دیکھ حیا کو ایک کونے میں کھڑے دیکھ گئی تھی۔ ابھی اس کے قریب آتے پوچھا تھا، پتہ مجھے شام بہت خوبصورت، میں سوچ رہی تھی یہ شام میری زندگی میں کب آئے گی؟ ایسی شام کا ویسے میرے لیے کیا فائدہ؟ جس کو بے انتہا چاہتی ہوں تو آرام سے وہاں کسی اور کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حیا ہنکارا بڑھتے سرد لہجے میں آنکھوں سے سامنے اشارہ کر گئی تو انہوں نے چونکتی سے نگاہ دوسری طرف ڈالی۔ تو یہ میڈم ایکٹنگ کرتے کرتے کچھ زیادہ ہی ایان بائی کے قریب نہیں ہوتی جا رہی؟ خود حیا کیا تھوڑا سا اور قریب ہوئی تھی اور کان میں سرگوشی کی، صرف بولی اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ آبش کو ایان کے ساتھ ڈانس کرنے سے کیسے روکوں؟ حیا نے ہمیشہ آبش کو اگنور کیا تھا اور یہ حیا کی سب سے بڑی غلطی بننے والی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ حیا خان اتنی سی بات سے پریشان ہوئی کھڑی ہو۔ ابھی دیکھنا تمہاری یہ دوست تمہاری ماڈل کزن کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ حور عیا نے شرارت سے بولتے حور کو آنکھیں چھوٹی کرنے پر مجبور کیا کہ ایان بھائی آپ بھی نا، آبی چلو مجھے تم سے ایک کام ہے۔ حور ایان کو جواب دینا چاہتی تھی لیکن ابھی اس کو حیا کا یہ مکرنا تھا۔ وہ آبش کو لیتے وہاں سے دوسری طرف گئی تھی۔ ہاں بولو۔ آبش حور کے ساتھ چلتے پوچھنے لگی تو حور نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ ہیل تم نے کہاں سے لی؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حور نے آبش کی ہیل دیکھتے بات شروع کی، اور یہ تو میں لندن سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ آبش تو خوشی ہو چکی تھی کہ کسی نے اس کی جوتی کو نوٹس کیا۔ چلو میں بھی سہان سے بولوں گی وہ بھی میرے لیے کبھی ایسی ہیل لے کر آئے۔ حور نے جلدی سے بات ختم کی تھی، مبادہ وہ کچھ اور ہی سمجھ نہ جائے، کیا تم ایک بار گھوم سکتی ہو ایسے ہی؟ وہ میں تمہاری ایک ویڈیو بنا لوں اس ہیل کے ساتھ؟ حور آبش سے تھوڑا دور ہوتے اپنا فون لیتے آن کر کے ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ اس کی ہیل کی طرف کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ آبش تو پوری طرح خوش ہو چکی تھی۔ ابھی وہ گھومی ہی تھی کہ حور کے کہنے پر کہ وہ تھوڑا سا اور تیز گھوم میں ایک دم سے چیتے وہ نیچے گری تھی۔ حیا جو ابھی دیکھ رہی تھی کہ حور کیا کرنے والی ہے، آبش کو نیچے گرتے دیکھ منہ کھولے ہاتھ رکھ گئی۔ آبش یہ کیا ہو گیا؟ حور جلدی سے فون بند کرتے اس کے قریب نیچے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابھی حور آبش کو اٹھاتی کہ شبانہ بیگم ناز بیگم قریب آئی تھی۔ دیکھیے نا ناز امی، آبش اس ہیل کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ حور اس کو شبانہ بیگم کی مدد لیتے نیچے سے اٹھاتے کھڑی کر کے تو آبش نے روتے ایک نظر حور کو دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ شبانہ بیگم نے اس کے بال چہرے سے پیچھے کرتے درد کے تو وہ روتے مشکل سے نہ میں سر ہلا پائی تھی۔ حور کو اس کی حالت دیکھ دل میں ہنسی خوب آئی تھی،
میں خود سے چال نہیں سکوں گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ آویش نے روتے بولا۔ شبانہ بیگم اور ناز بیگم اس کو صوفے پر بیٹھا اس کا پاؤں چیک کرنے لگی اور آرام سے اپنے ہاتھ جاڑتے حیا کی طرف گئی تھی جو ابھی بھی بت بنے کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ کیسا لگا میرا دھماکہ؟ حور حیا کے حیران ہوتے چہرے کو دیکھ شانے اچکائے پوچھ کے تو حیا نے آنکھیں پھاڑ حور کو غور سے دیکھا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ اگر اس کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ حیا حور کے ساتھ چبکتے سرگوشیوں کی طرح بولی تو حور نے ہلکے سے مسکراتے اس کے بازو کو پیچھے کرتے اپنے باہوں کو اس کے کندھے پر پھیلایا۔ حیا میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم کیوں بھول جاتی ہو؟ ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں، حور نے بتاتے جیسے حیا کو یاد کروایا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ کیسے؟ میرا مطلب وہ تو آرام سے گھومی تھی تو پھر گر کیسے گئی؟ حیا نے الجھتے پوچھا۔ فرش دیکھو، ویسی جگہ پر کوئی ہیل میں گھوم سکتا جیسے وہ بیوقوف گھومی تھی۔ حور نے جیسے ہی یہ کہا حیا کو ساری بات سمجھ آئی تھی۔ مہندی کا فنکشن پوری طرح اپنے عروج پر جمع ہوا تھا۔ مہندی کا یہ فنکشن بہت بڑا رکھا گیا تھا۔ نادیہ کو سب کے سامنے سیڑھیوں سے نیچے لاتے اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ ہر کسی کی نظروں نے غور سے دیکھا تھا۔ سب عورتوں نے مہندی کی رسم شروع کی تھی اور باری باری نادیہ کے ہاتھ پر مہندی رکھتے رسم ادا کی تھی۔ آئے تو تم یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو باہر دیکھو، سب نادیہ کو مہندی لگا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ حور جو روم میں بڑے سے رنگ برنگے کارڈ اٹھاتے آئی تھی، آیت کو آرام سے بیٹھے دیکھ ٹھٹکی تھی۔ اور نیچے اس بار ہال میں سب مرد عورتیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ آیت نے فکر سے پوچھا تو حور کی نظروں سے آیت کو گھورا۔ ہاں، سب مرد وہاں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہوتے، گھر کا فنکشن ہے۔ گھر کے سب خاندان والے مرد ہی تو ہیں جن کو ہر روز ہم دیکھتی ہیں، اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ حور نے بتاتے پوچھا تھا۔ حور مجھے بہت خوف آتا ہے، ایسا لگتا ہے ہر کوئی مجھے ہی دیکھتا ہے، میں کیا کروں؟ کچھ خوف ایسے میرے اندر بیٹھ گئے کہ میں تمہیں چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی۔ میں کوئی ڈانس وانس نہیں کر پا رہی۔ آیت جو پوری طرح خوف میں مبتلا ہو چکی تھی ابھی رونے والے انداز میں بولی تو حور بڑے سے کارڈ ایک سر پر رکھتے آیت کے قریب ہوئی۔ دیکھو آیت، میں جانتی ہوں 3 سال پہلے والا خوف تمہارے اندر آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ آیت کبھی نہ تو تمہیں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، تو پھر آج ہی خوف اپنے دل سے نکال دو۔ برہان بھائی پارٹی میں ہے، آیت پتہ ہے وہ بہت چاہتے ہیں تمہیں، کبھی میرے بھائی کی محبت کو ٹھکرانا نہ۔ جیسی محبت ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھتی ہوں ویسے کسی اور کی نظروں میں نہیں دیکھتی۔ تم بھول جاؤ کہ وہاں کوئی اور مرد ہوگا، تم بس یہ یاد رکھو کہ برہان بھائی تمہارے شوہر تمہارے محافظ ہیں، وہاں موجود ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ نکال دو ہر خوف دل سے، بس اتنا یاد رکھو کہ تم تیار صرف ایک مرد کے لیے ہوئی ہو اور وہ تمہارا شوہر، بس تمہارا شوہر۔ تمہیں ڈانس بھی صرف اپنے محرم کے ساتھ کرنا ہے۔ حور دھیرے سے بولتے آیت کو کتنا کچھ ہی بیان کر گئی تھی۔ آیت ایک لمبا سا سانس کھینچا تھا۔ حور ہوشی سے اٹھی تو آیت نے اپنا دوپٹہ درست کرتے حور کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے یار، زرد سب شادی شدہ ہی ڈانس کرنے والے ہیں اور ہم جیسے کنوارے ان کو دیکھ کر جلنے والے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سمارٹ اپنی عادت پر مجبور پارٹی میں سامنے ہی ڈانس کرنے کے لیے سب کو تیار ہوتے دیکھ منہ بناتے بولا تو زر جو کیمرہ لیے سب کی ویڈیو بنا رہا تھا سرنام ہلاتے دوسری طرف کیا تھا، تمہیں بھی برا نہیں لگ رہا؟ سمارٹ اب کے پوچھتے علی کے قریب ہوا تھا۔ سمارٹ مجھے تیرا تو نہیں پتا، لیکن تیرے بھائی نے اپنے لیے لڑکے پسند کر لے۔ علی سامنے آیت کی بہن عائشہ کو دیکھتے بولا تو سمارٹ نے پھٹی پڑی آنکھوں سے علی کو گھورا تھا، مطلب وہ شانے اس کا حیران ہوا تھا وہ دیکھ سامنے نمرین بابی کی سب سے چھوٹی بہن عائشہ۔ علی نے شوہی سے بڑے انداز میں بولتا سمارٹ نے منہ کھولے سامنے دیکھا تھا۔ 1 منٹ تو بول ہے کہ ایان اور آیت کی بہن تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے علی، تو کیسے یہ سوچ سکتا ہے؟ اب تو وہ لڑکی تیرے خاندان کا حصہ بن چکی ہے۔ ابھی سوچا اگر یہ نعمان بھائی کو پتہ چلا تو وہ کتنا ماریں گے تجھے؟ سمارٹ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کو علی سے ایسی بالکل بھی امید نہ تھی۔ کیا ہو گیا تجھے؟ میں کون سا اس کو کوئی افیئر چلانے والا ہے؟ مجھے وہ اچھی لگی ہے، ابھی تو صرف دوستی کروں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ علی نے بےموج کا بولا تو سمارٹ نے نام میں سر ہلایا تھا۔ تو تیرے بھائی کی سالی ہے، مات کر ایسا۔ سمارٹ نے آخری بار گویا ہوا تو علی نے ماتھے میں بال ڈالتے اس کو گورا۔ یار پھر کیا ہوگا کہ وہ بھائی کی سالی ہے، دیکھ
ایک دن وہ بھی تو کسی کو پسند کرے گی نا، اگر وہ لڑکا میں بن جاؤں گا تو کیا برا ہے اس میں؟ علی کو اسمارٹ کی بات اچھی نہیں لگی تھی تو پوچھا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا اس لیے بول رہا ہوں، باقی تیری زندگی ہے، جیسے مرضی کر۔ اسمارٹ بولتے رکا نہیں، اظہار کی طرف گیا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا، علی اس کو جاتے دیکھ ہلکے سے مسکراتے اپنے بال میں ہاتھ ڈالے، ان کو سیٹ کرتے عائشہ کی طرف گیا۔ حیا ابھی حیا حور کی طرف جاتی کہ آیا نے اس کو پکارتے اشارہ کیا تو حیا دل میں خوش ہوتے جلدی سے آیان کے قریب گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے آبے اس کے پاؤں پر چوٹ لگے ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا تم میرے ساتھ ابھی کپل ڈانس وہ بھی سب کے سامنے کرو گی؟ آیا نے تھوڑے سوچتے اس کو پوچھا تو حیا سنتے ہی دل میں ناچنا شروع ہی میں وہ بھی کپل ڈانس۔ حیا مانیس لہجہ اپناتے تھوڑی سنجیدگی سے بولی تو حیا نے آنکھوں سے جواب دیا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو کر لیتی ہوں۔ حیا نے بھرپور ایکٹنگ کرتے جواب دیا تو ایان اس کی ہاں سن خوش ہوا تھا۔ چلو آئے تو جس شبانہ بیگم کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی، نور آتے اس کو کھینتا تو ناز بیگم صاحب ایک ساتھ مسکراتے وہاں بزرگ کے درمیان کیوں بیٹھی ہوئی ہو، دیکھو تمہارا شوہر تمہیں کب سے بےتاب سا ڈھونڈ رہا ہے۔ نور آیت کو بازو سے پکڑ وہاں آئی تھی جہاں پر ابھی سب ایک ساتھ ڈانس کرنے والے تھے۔ آیت سہا نعمان عماد اس طرح باقی سب مردوں کو دیکھتے بہان کو دیکھ گئی تھی جو فون پر شاید کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ بہان تک پہنچی تھی کہ سب لائٹ آف ہوئی۔ اس شاندار پارٹی میں شامل ہونے کے لیے میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لو یہ شروع بھی ہو گیا۔ جیسے ہی نور نے اظہار کو دیکھا تھا تیزی سے بہان کے ہاتھ کو پکڑے آیت کا ہاتھ دیا تھا۔ برہان شاہ جی کچھ وقت فون کو بند کر دے اور اپنی بیوی کو ٹائم دے لو، اس ڈرپوک کو سنبھالو، پھر نہ کہنا تم یہ میدان ہار گئے۔ نور اپنے فون کی ٹارچ دونوں کے چہرے پر ٹکا گئی تو برہان آیت کے چمکتے چہرے کو دیکھ جیسے سب کچھ بھولا تھا۔ نور ان کو چھوڑ تیزی سے اپنی جگہ کی طرف گئی۔ مسٹر سرحان آپ کو کپل ڈانس تو کرنا آتا ہے نا؟ حور زر کو مائک میں بولتے دیکھ سرگوشی کی طرح کہتے سرحان کے قریب ہوئی تو سرحان نے اس کا سوال سن اچھتی سی نظر حور کے ساپے کے گرد دوڑائی۔ ارے کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے پتہ نہیں کون سی بات پوچھ لی ہو، میں تمہیں چاہتی ہوں آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے میں یہ ہار جاؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ شرارت سے بولتے اپنی ہنسی کو چھپا کے تو سرحان نے ناک سکڑ دے اس کو گھورا۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ڈانس کہاں سے آتا ہوگا، آپ تو کام میں ہی بہت بزی رہتے ہوں گے، جب ڈانس سیکھنے کی عمر تھی تب یہاں آنے سے پہلے کیا کھا کر آئی ہو جو چپ ہونے کا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس سے پہلے حور اپنی بات مکمل کرتی سرحان کاردار لہجے میں بولتے اس کو بریک لگا گیا تھا۔ وہ پوری طرح لبیں خاموشی سے دوسری طرف گھورنا شروع ہوئی تھی۔ سرحان کو بہت پیاری لگی تھی۔ ویسے میں نے نور کیا تم مجھے کچھ زیادہ ہی ہلکا نہیں لے رہی ہو؟ میں بس اتنا بھی کوئی برا نہیں ہوں، ایسی کئی ڈانس کتنی ہی پارٹی میں لاتعداد لڑکیوں کے ساتھ کر چکا ہوں، تو بہتر میرے بارے میں سوچ کر پریشان مت ہونا۔ سرحان بولتے اچھے سے حور کو صاف کر گیا تھا۔ وہ آنکھوں کو چھوٹا کرتے اس کو دے گئی تو جناب بہت باتیں ہوگی، اب ڈانس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں 3 اسٹیپ میں ڈانس ہوگا، پہلا جو ڈانس ہوگا ایسے ہی سریعام اس جگہ پر ہوگا، تو ایسے گھبرائے نہیں، ڈانس تو سب یہاں ہونے والے ہیں۔ زار سب کو حیران ہوتے دیکھ کہہ لگاتے بولا تو پورے حال میں کئی کہہ کے ایک ساتھ گونجے تھے۔ اپنے 3 ججز سے آپ سب کو ملوا دیتا ہوں جو آر پر ایک جیتنے والے کپل کو انعام کے طور پر سرپرائز دیں گے۔ زار نے بولتے جیسے ہاتھ سے اشارہ سامنے کی طرف کیا، ایک دم سے ایک لائٹ اس سے پڑی تھی۔ سلطان شاہ جو خاموش سے چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے حیران ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہی اکرم عثمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں یہ بالکل ٹھیک سے فیصلہ کر پائیں گے۔ زار نے آپ کے بولتے عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی تو مقابلہ صحت ہونے والے سب لوگ اپنے دل تھام کر بیٹھے بتاتی چلو یہ کارڈ کیوں یہاں درمیان میں نیچے زمین پر رکھے گئے ہیں، ان کارڈ پر ہی ہماری کی 5 جوڑیاں ڈانس کرنے والی ہیں۔ جیسے ہی سانگ بدلے کا کارڈ بھی ساتھ ہی چھوٹا ہوتا جائے گا۔ پہلا ڈانس ہونے والا ہے سادہ گانے کے سانگ پر، جیسے درمیان میں گانے کی ٹون بدلے گی آپ سب کی جگہ اور ڈانس کرنے کی جگہ تنگ ہوتی جائے گی کہ کب گیم کا حصہ بنا۔ حور کا منہ کھلا تو سرحان کی ہنسی چھوٹی سی حور نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ تو چلیے اب سٹارٹ کرتے اپنا یہ چھوٹا سا پروگرام۔ عائشہ اور زار بولتے خاموش ہوئے تو سب لائٹ آف ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں؟
برہان جو آیت کے قریب ہی موجود اس کا ہاتھ چیک کر دے کوئی کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آیت نے فوراً سے ہاتھ برہان کے ہاتھ سے نکالا تھا اور اپنا پسینہ مارتے سے صاف کیا تھا۔ تبھی میوزک بجا تھا اور ایک دم سے فلیش لائٹ آن ہوئی تھی اور نعمان نے نمرین کا ہاتھ پکڑ ڈانس کے لیے اپنی تیاری دکھائی تو ہاتھ میں پہلی جوڑی دیکھ تالیاں بجی تھی، اسی کے ساتھ دوسری فلیش لائٹ آن ہوئی تھی۔ سہان اور حور ایک ساتھ نظر آئے تھے، ناز بیگم نے خوشی سے تالیاں بجائی تھی، ایسے ہی تیسری اور چوتھی فلیش لائٹ آن ہوئی تھی۔ ایک دفعہ یا نہایا نظر آئے تو ساتھ ہی آدیان نور سامنے آئے تو حال میں تالیاں گونجی۔ آیت برہان نے محبت سے ہاتھ آگے کیا تو آیت نے کالی سیاہ پلکیں اٹھاتے مقابل کے چہرے کو دیکھا، میں ڈانس نہیں کر پاؤں گی۔ آیت ڈری تھی، اس کا خوف بڑا تھا جو ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ برہان میں نہیں کر پاؤں گی، آیت کی آنکھوں میں آنسو بڑے تھے۔ آیت بولتے جانے کے لیے مڑی تبھی پانچویں فلیش لائٹ آن ہوئی۔ برہان نے ہوشیار سے کام لے تو آیت کا برف جیسا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا تو وہ پل میں پورتا اس کے حصار میں قید ہوئی۔ پورے حال میں تالیوں کی آواز گونجی تو ساتھ ہی ووٹنگ کی گئی فلیش لائٹ دونوں کے چہرے پر پڑی، ان کا عکس بنی تھی۔ برہان نے نیلی آنکھیں آیت کے چہرے پر ٹکائی تھی، کیوں نہیں کرنا، کیا ڈر ہے؟ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو بولو، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اتنے غیر لوگوں کے سامنے ڈانس کرنے جا رہی ہو تو بھول جاؤ آیت کہ کوئی یہاں ہے، صرف اتنا یاد رکھو کہ تم اور میں صرف اس جگہ پر ہیں۔ بھول جاؤ کوئی تمہیں غیر شخص دیکھ رہا ہے، بھول جاؤ کہ تم کسی کے سامنے کچھ کر رہی ہو۔ میں اس سے پہلے آیت کچھ کہتے برہان نے آیت کے گلابی لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ اگر تم اس لیے ڈر رہی ہو کہ تمہیں ڈانس نہیں آتا تو وہ ڈر دل سے نکال دو، تمہارے سامنے تمہارا ہم سفر کھڑا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے گرنے نہیں دے گا۔ اگر یقین ہے تو جیسے کہتا جاؤ، بالکل میری آنکھوں میں دیکھ دیکھ کرتے جانا۔ برہان آیت کی کالی سیاہ آنکھوں میں جیسے کھویا تھا۔ برہان نے آیت کے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے کندھوں کے گرد حصار باندھ کیا تو آیت برہان کے حصار میں جیسے بے خوف سے مضبوطی سے حصار جکڑ گئی، جیسے سانگ بجائے ایک ساتھ سب قبل نے ڈانس کرنا شروع کیا۔ برہان نے دھیرے سے آیت کی نازک کمر پر ہاتھوں کا سہارا بناتے بازو کا چارہ بنایا تو آیت بالکل برہان کے سامنے ہوئی تھی۔ زار کا منہ کھلا تھا، علی نے بھی باقی سب کو چھوڑ ان کو دیکھا تھا۔ زار نے خوبصورت سا پل اپنے کیمرے میں کیچ کیا تھا۔